एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट लाइव विद रिंदानी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त असद रिंदानी। मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से तमाम दूसरे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ज़्यादा मीठी ईद मुबारक। मीठी नहीं, मीठी बकरा ईद, ईद उल अज़हा मुबारक। नादरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आप सब लोग जो है कुर्बानी हैं, बिजी हैं, लोग थके हुए हैं। कसाई किसी का भाग गया है, किसी को कसाई मिला नहीं है, किसी के कसाई ने ज़्यादा पैसे चार्ज किए हैं, किसी को बहुत रुलाया है कसाई ने, और तमाम लोगों का यही हाल है। और हर ईद पे जो है हमेशा हमारा यही हाल होता है। और मैं पिछले 29 साल मुझे इस दुनिया के अंदर हो गए। 29 साल से मैं, जब से मैंने होश संभाला है, मैं यही देख रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी यही देख रहे हैं और हम यही देख रहे हैं कि किसी के ना हर बकरा ईद के ऊपर यही होता है। मतलब यही चीज़ें चल रही होती हैं, यही एक साइकिल है ज़िंदगी का। गाय आती है और हम हमेशा यही स्टोरी सुनते हैं कि गाय, किसी की गाय जो है किसी की गाड़ी में घुस गई, किसी की गाय पुल से कूद गई, किसी की गाय जो है वो टेंट में मर गई, किसी का बैल किसी की गाय पर चढ़ गया, और सो एन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो है टेंट, गाय, सुजुकी और मंडी, और लोग जो गाय भगाते हैं, और ये कल्चर जो इसको प्रमोट करता है। आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आज कुछ दिल की बातें करेंगे यार, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है इसमें दो पिछले और इस टाइम जो है कोई गेस्ट है नहीं ऑब्वियसली, तो मैं आपका खुद ही आपको एंटरटेन करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं लोगों से, मेरे दोस्त जो है वो तो मेरे व्यूज़ जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, बात तो करूँ ना यार, आप लोगों को कुछ बताऊँ या अपने व्यूज़ का इजहार करूँ कि मैं क्या सोचता हूँ चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि इस एपिसोड हमारा 7, इसका जो नाम है वो है बकरा ईद, पाकिस्तान और दुनिया। तो पहले एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आप दुकान पर जाते हैं, ख़वातीन और मर्द, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि दुकान पर जाने के बाद ये क्यों नहीं बोलते कि सैनिटरी पैड दे दें, ये क्यों बोलते हैं कि ऑलवेज दे दें, कोटेक्स दे दें, फ्रेश डेज दे दें, वॉट एवर, या बटरफ्लाई दे दें, पाकिस्तान में बटरफ्लाई भी चलता है, ये क्यों नहीं, ये क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि यार ऑलवेज दे दें। सैनिटरी पैड एज अ कैटेगरी जो है उसको क्यों नहीं आप बोलते? तो कहानी है सर 19 वर्ल्ड वॉर वन की। कहानी है वर्ल्ड वॉर वन की। वर्ल्ड वॉर वन में जो गेम क्या हुई है, वर्ल्ड वॉर वन से पहले सैनिटरी पैड्स नहीं थे। और अगर आप जानते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जो है उसकी खासियत, एक तो जंगें हैं दो बहुत बड़ी, तो दुनिया बदली है उसके बाद, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी ईजाद हुई हैं। दैट यू नो a lot of stuff have been a result of these wars। जैसे हम फैंटा के बारे में जानते हैं कि कोक अवेलेबल नहीं थी, तो जो है वो एक सिरप बना के भेज दिया क्योंकि फैंटा बन गई उस टाइम के बाद, तो अनदर कोल्ड ड्रिंक, अनदर टेस्ट केम इनटू एग्जिस्टेड। इसी तरह वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक सब्सटेंस था जिसका नाम था सेल्यूकॉटन। सेल्यूकॉटन was used to treat patients or soldiers from World War One। बट सून हुआ ये कि नर्सेज जो है बड़ी होशियार थी उस वक्त की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका एक और जो है इस्तेमाल ढूंढ लिया, और वो इस्तेमाल है सैनिटरी पैड। सेल्यूकॉटन की खासियत ये है, जिस मटेरियल से सैनिटरी पैड बनता है उसको सेल्यूकॉटन कहते हैं बेसिकली, और उसकी खासियत ये कि उसकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ज़्यादा होती है। वर्ल्ड वॉर वन उस वक्त नर्सेज अक्लमंद थी, उन्होंने जो है इसका कुछ और इस्तेमाल कर लिया, और देयर केम योर सैनिटरी पैड इनटू एग्जिस्टेंस। दुनिया की सबसे बड़ी का पहला जो ब्रांडेड सैनिटरी पैड था उसका नाम है कोटेक्स। और उस वक्त मार्केटिंग में जो है, क्योंकि दुनिया कंजर्वेटिव थी उस टाइम पे, तो अब आप खुद सोचें कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ऑब्वियसली उस वक्त की यूएस की सोसाइटी को अगर आप इमेजिन करते हैं, तो आप एक स्टोर में जाते हैं, खातून जब स्टोर में जाएंगी तो वो सैनिटरी पैड बोलना बड़ा अजीब लगेगा उसको, क्योंकि उस टाइम पे इस किस्म की इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। तो वो जो मार्केटियर्स थे, दे केम अप विद दिस आइडिया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम ऑफ द कैटेगरी, व्हाई डोंट यू यूज द नेम ऑफ द ब्रांड, इट विल बिकम ईजी, it will become easy to communicate between the people। तो जो कम्युनिकेशन हुई फिर वो इस तरह से ही होती है शुरू से, कि जब भी कोई खातून या कोई मर जाता है तो ये कहता है ऑलवेज दे दें, या बटरफ्लाई दे दें, या फ्रेश डेज दे दें, वॉट एवर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं सैनिटरी पैड की कहानी क्यों सुना, हैंग इन देयर रहूँगा, मैं चाह रहा हूँ मैं क्यों सैनिटरी पैड की हो रही हो। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कितने लोगों ने कोटेक्स का नाम सुना होगा? खवातीन तो मेरे ख्याल है इस्तेमाल करती हैं, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट है। आदमियों में कितने लोगों ने कोटेक्स का नाम सुना? बहुत कम।
اگر آپ کسی سے پوچھیں بھی کہ یار سینٹری پیڈ کا کون سا برانڈ سب سے فیمس ہے، تو اویئرنیس کے لیولس جو ہے نا 90% سے اوپر ہیں دنیا میں ہر جگہ پہ، اور وہ ہے آلویز کے، آلویز الٹرا، آلویز الٹرا میکسی، آلویز الٹرا تھن، واٹ ایور آلویز کے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوٹیکس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، دنیا کا سب سے بڑا برانڈ، سب سے پہلا برانڈڈ سینٹری پیڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آلویز کب لانچ ہوا ہے؟ آلویز لانچ ہوا ہے سمر اراؤنڈ مئی 1983 کے اندر، کتنے سالوں کے بعد۔ لیکن آج دنیا میں اگر آپ کہیں پہ بھی جائیں گے نا، اور اگر آپ اویئرنیس لیولس پہ گیج کرنا چاہتے ہیں، تو 90% سے زیادہ جو اویئرنیس ہے وہ آلویز کی ہے۔ کوٹیکس بھی ہے لیکن 90% سے زیادہ آل اکراس دا ورلڈ جو آپ کو ملتی ہے، موسٹلی 80%، 85%، 90%، 95%، میجر جو اویئرنیس لیول آپ کے ہیں وہ آلویز کے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کمبرلی کلارک وہ کمپنی ہے جو کہ کوٹیکس بناتی ہے، اور پی این جی وہ کمپنی ہے جو کہ آلویز بناتی ہے۔ آلویز از رن بائی پروفیشنل مینیجرس، کمبرلی کلارک انیشیلی جو ہے وہ سیڈیا کمپنی تھی۔ خیر، دا پوائنٹ از کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے بعد میں شروع کیا ہو تو آپ جو یو کانٹ بی دا بیسٹ، رائٹ؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں بہت بعد میں شروع کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پریولیج بھی ہے۔ A couple of days back, I was talking to my fiance, and we were having this discussion. تو پریولیج کی بہت ساری چیزیں، پریولیج بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اندر وہ پوچھتا ہے کہ یار if your parents are alive, move a step forward. If your childhood was good, you had food on your table, your fees were paid. This is all privilege, right? میں آپ کو ایک اور زبردست پریولیج کی مثال دیتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، just to give you a perspective, just to give you an idea کہ what is privilege۔ اگر بچپن میں آپ کو پڑھنے کا بھلے شوق تھا یا نہیں تھا، دیٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کتابیں لا کے دے رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کتابیں لا کے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریولیجڈ ہیں۔ کیونکہ پتہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ پریولیج حاصل نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ہیں وہ جن کو پڑھنے کا شوق تھا، یا تو گزارا چلا رہے تھے لگے ہوئے بل بورڈس، روڈ پہ لگے ہوئے بل بورڈس کے ساتھ، اشتہار پڑھنے میں، یا دوائیوں کے اسٹکر پڑھنے میں، یہ جو بھی ان کے ہاتھ لگا اس کو پڑھنے کے اندر، تو پریولیج یہ ہے۔ لیکن یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ نے بعد میں شروع کیا ہو تو آپ ریس جیت نہیں سکتے۔ ہم نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بہت سے لوگ پیچھے ہیں اور suddenly they gain the traction and they move forward۔ وہ والی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جو ڈیٹا، جو بار چارٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں ڈیٹا رول کر رہا تھا کہ کون سی کمپنیز جو ہیں وہ بڑی ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی۔ تو بہت ساری ایسی کمپنیز تھی جو بہت بعد میں شروع کیا ہے۔ امیزون بہت لیٹ شروع کیا ہے، بہت پہلے سے زیروکس تھی، بہت پہلے سے نوکیا تھی، لیکن امیزون ون آف دا بگیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دا پاسبل از دا آئیڈیا اور دا بیس از کہ انوویشن۔ انوویشن کیا چیز ہے؟ اپنی سوچ کو بدلنا، اپنی سوچ کو اتنا ملائم رکھنا کہ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں، جس چینجیبل۔ ریجڈیٹی جو ہے نا وہ دشمن ہے گروتھ کی نا، ارتقاء، ایوولوشن کی دشمن ہے ریجڈیٹی۔ یار آپ آج ترقی کر ہی نہیں سکتے اگر آپ ریجڈ ہیں، اگر آپ فکسیٹڈ ہیں نا کسی چیز کے اوپر، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا انسان اپنے فارمیٹیو ایئرس کے اندر بہت جلدی چیزیں سیکھتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے، ٹین ایج میں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ریجڈ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، بوڑھے آدمی کو کوئی نئی چیز سکھانا کیوں ہے مشکل؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ فکسیٹڈ ہے اپنے آئیڈیاز پہ، ٹھیک ہے نا، اپنے آئیڈلس پہ، اپنے آئیڈیلس کے اوپر، اپنی چیزوں کے اوپر فکسیٹڈ ہے، اپنی سوچ کے اوپر وہ فکسیٹڈ ہے۔ مشکل کام ہے یہ کہ یہاں سے آپ موو کر سکیں کسی اور چیز کے اوپر۔ لیکن میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ سوال تو یہ ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ کمبرلی کلارک جو ہے کمپنی جو کوٹیکس بناتی ہے، مئی 1983 کے اندر آلویز لانچ ہوا ہے، اور آلویز آج دنیا کا سب سے زیادہ ویٹ سینٹری پیڈ ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ پریولیج جو ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے لیٹ شروع کیا ہو تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ اب جو ترقی کا جو دشمن ہے وہ آئیڈیا پہ فکسیشن ہے، وہ ایگو ہے آپ میں نرمی ہوگی۔ جس طرح حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پہ پھل لگتا ہے۔ کیوں پھل لگتا ہے؟ کیونکہ اس کو جھکنے کی طاقت ہوتی ہے، ان بینڈ ڈاؤن، اٹ ہیز فلیکسیبلٹی ان اٹ۔ تو سوچ میں فلیکسیبلٹی ضرور ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس بیک ڈراپ کے ساتھ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو یہ ہے کہ بقرہ عید آئی اور ہم نے وہ ویڈیو سب نے دیکھا جس کے اندر جو ہے ایک شخص کی مہران کے اندر کسی کی گائے بھاگتے ہوئی آئی اور گھس گئی۔ پہلا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ اس مہران والے جس کی گاڑی میں کسی کی گائے گھس گئی،
उसको पैसे कौन देगा, उसका जुर्माना कौन भरेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? पहला सवाल तो ये है मेरा। दूसरा सवाल, यार बहैसियत एक कौम, और चूंकि हम खुद को मुसलमान भी कहते हैं और हमारा अल्लाह पे ईमान भी है, और हमारा मज़हब जो है हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तालीम देता है जो नरमी है, प्यार, मोहब्बत। बहैसियत एक कौम हमें बेहिसी महसूस नहीं होती, मतलब हमें धोखेबाजी महसूस नहीं होती, कि हमें हिपोक्रेसी महसूस नहीं, दोगलापन महसूस नहीं होता हमें, कि एक तरफ हम कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है, दूसरी तरफ जो है हम वहीं गायें काटी और वहीं जो है उजड़ी छोड़ी और वहीं जो है बस फटाफट गोश्त उठाए और निकल लिए, यहाँ तक कि खून पे पानी भी डालने का हमने जो है वो बिल्कुल भी वी डिडंट केयर अबाउट इट, मतलब बिल्कुल भी हमें फिक्र नहीं थी इस बात की। आप कैसे, मतलब यार ये कैसे करते हैं लोग? और ये आज से नहीं है, सालों से मैं ये देख रहा हूँ और सालों से यही चल रहा है। और यही होता है जब जब बकरा ईद आती है, लोग अपना टेंट लगाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, चाहे रोड आज बना हो, चाहे कल बना हो, चाहे एक महीना पहले बना हो, दे डोंट केयर अबाउट इट, नोबडी गिव्स एन एफ अबाउट इट, राइट? आप अपना कुंडा ठोकते हैं, उसके अंदर आप अपना बनाते हैं और आप ले जाते हैं। बहुत सी मरतबा मैंने ऐसे देखा, गाय उतारते हुए गाय गिरा दी लोगों ने अपनी, और बिल्कुल गाय खराब हो गई, और अजीब सा सीन बिल्कुल। ऐसा क्यों है? हालांकि यार हमारे साथ और भी तो मुल्कों ने शुरू किया था। मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा बैकड्रॉप देता हूँ। आपको पता है ये जो गायें लाने का कल्चर है ना, कि अपने घर के बाहर गाय काटने का, ये खसलत सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में पाई जाती है। मिडिल ईस्ट के आप किसी मुल्क में जाएंगे ना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएं, आप कनाडा में जाएं, वहाँ भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सिस्टम है, और सिस्टम लोग बनाते हैं यार। सिस्टम हमेशा याद रखिएगा, लोग बनाते हैं। जब आप अपने अंदर से चेंज लेकर आएंगे ना, तो वो चेंज जो है वो प्रोपेल करेगा। आज हम में से कितने लोग कोशिश करते हैं कि यार हम जो जानवर लेकर आए, हमारे लिए ये बकरा ईद जो है, ये उसका जो असली, जो उसका चेस्ट है, जो उसकी जान थी, वो ये थी कि सैक्रिफाइस, कुर्बानी, ना कि आपने जानवर को लाके उसकी बेदर्दी करनी है। लोग भगा रहे हैं। आपको पता है यार, ये गाय जो है ये रोडों पे भागने के लिए बनी नहीं है, इसके हूफ्स जो है वो रोडों पे भागने के लिए बने ही नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो गाय एक दिन पहले लेकर आए, कह रहे हैं उसको खाना क्यों खिलाएंगे? वो गाय पूरा दिन खड़ी हुई है, ये जानवर जो भी था वो पूरा दिन खड़ा हुआ है, और वो मिट्टी, जिसको ये भालू मिट्टी कहते हैं, वो मिट्टी भी नहीं डाल रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, उसको खाना भी नहीं खिला रहे हो। व्हाई इज दैट सो? तो कुछ दिन पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुझे ये कहानी सुना रहे थे इस किस्म की, मतलब उनके किसी बड़े करीबी जानने वाले ने इस किस्म की हरकत करी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत कहानियां हम सुनते रहते हैं, और हमेशा से ऐसा ही होता है। लेकिन कब तक? सवाल ये है कब तक यार। जब 1983 में एक ब्रांड आता है जो पूरी दुनिया पे छा सकता है, दूसरा ब्रांड जो कि पता नहीं 1928 में आया, वो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, समवेयर अराउंड दैट, वो आगे नहीं बढ़ पाया उससे। क्यों? हमारे बाद जो मुल्क आज़ाद हुए वो आज हमसे कहीं आगे निकल गए, और हम आज वहीं के वहीं खड़े हुए अभी तक। क्यों? हमने अपने, हमारी सोचें फिक्सेटेड है, हमने कभी भी मूव करने की कोशिश ही नहीं करी। और जब तक आप अपनी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे, देखने की कोशिश नहीं करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, चीज़ें नहीं बदलेंगी। देखिए, फैसला लेना पड़ता है। आप अपनी ज़ात का फैसला लें, ठीक है ना, मैं अपनी ज़ात का फैसला लूंगा, हर बंदा अपनी ज़ात का फैसला लेगा। तो मुझे लोग कहते हैं कि यार हम, एक बंदा क्या कर लेगा? बॉस, आप, अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए ना, मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ना। एक किताब है मैल्कम ग्लैडवेल की, उसका नाम है द ट्रिपिंग पॉइंट, और वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और उसमें ना ये पेंडेमिक्स जो हैं, पेंडेमिक्स, तो अब तो हमें पेंडेमिक की डेफिनेशन पता चल गई ना। व्हेनेवर द वर्ड पेंडेमिक इज गोना कम, तो उसका कोविड-19 हमारे जहन में आता है, लेकिन पेंडेमिक इज द वर्ड इन इटसेल्फ। तो पेंडेमिक की कुछ खसूसियात उसने बताई थी, उसमें से ज़रूरी सबसे जो बड़ी ज़बरदस्त मिसाल ये थी कि हश पपीज़ एक जूता जो कि आउट ऑफ ट्रेंड था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, सडनली वो जो है हश पपीज़ की कंपनी को भी नहीं पता चला कि वो किस तरह से जो है ट्रेंड में आ गया। और वो क्या वजह थी? कुछ जो लोग थे जो जूता अफोर्ड नहीं कर पाते थे, न्यूयॉर्क के किसी गरीब इलाके के अंदर, वो हश पपीज़ पहन रहे थे, और वो पहन के कुछ क्लब में चले गए, और जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो अचानक से वो ट्रेंड के अंदर आ गया। तो द पॉइंट इज कि आप अपना काम करें, आप अपने आप को देखें, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं।
اب سوال یہ آتا ہے کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں. لوگ بولیں گے ابے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو, ہم اپنا گائے کدھر باندھیں گے اور ہم جو ہے اپنا جانور کدھر باندھیں گے, ہمارے جانور کا خیال کون رکھے گا, ہمارے جانور کو کھانا کون کھلائے گا. او بھائی, جب آپ کے پاس ایک جگہ ہوگی نا جس کے اندر جو ہے آپ بہت سارے جانور, سعودی عرب میں نہیں ہوتا, یو اے ای میں نہیں ہوتا, قطر میں نہیں ہوتا, عمان میں نہیں ہوتا, ہوتا ہے نا, سب جگہ ہوتا ہے یار. یو ایس میں نہیں ہوتا, کینیڈا میں نہیں ہوتا کہ لوگ گھر کے باہر گائے کاٹتے ہیں, نہیں کاٹتے نا, پراپر جگہ ہوتی ہے اس کے لیے. اب وہ لوگ بولیں گے یار وہ بھائی جگہیں ہیں, جگہیں ہیں بیسکلی بہت ساری جگہیں ہیں, لوگ اگر چاہیں تو ان کا انتظام کر سکتے ہیں. مسٹر پارک میں آپ جو ہے وہ جگہ بنا سکتے ہیں فار دا ٹائم بنگ. پورا شہر وہ ایک پوری ویسینٹی خراب کرنے کے بجائے ایک جگہ بنا لیں. اب ایڈیئر ہاؤسز ہیں بہت سارے, اس میں یہ کام کر سکتے ہیں. کوئی اسٹارٹ اپس آگے آ سکتے ہیں, اس ٹیکنالوجی پہ کام کر سکتے ہیں کہ یار آپ کس طرح, جس طرح میں سوچتا ہوں کہ یار اگر آپ جو ہے وہ بہت سمپل سا کام کریں. آپ نے جانور خریدا, آپ جانور کو بیٹیر ہاؤس لے کر جائیں, جانور کے کان پہ جو ہے RFID ٹیگنگ کریں, جانور کو اندر لے جائیں, آپ کا جانور جو ہے اب اس پہ ٹیگنگ ہوئی ہوئی ہے, آپ کا ایڈریس اس پہ لکھا ہوا ہے, آپ کا NIC, آپ کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, جب وہ جانور جو ہے کٹنے کے لیے, قربانی کے لیے جائے گا, وہ RFID لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, جیسی وہ لائن کو کراس کرے گا آپ کو موبائل پہ ایپ پہ میسج آ جائے گا, یور اینیمل از انٹرنگ انٹو دا بیٹیئر ٹو گیٹنگ ذبح ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا, مذبح ہونے کے لیے پہنچ گیا. اب while your animal is being butchered, what's going to happen, آپ آ جائیں, آپ کو ٹائم اس میں ایسٹیمیٹڈ ٹائم دے دے گا وہ آپ کو ایپ, کیا اتنی دیر کے اندر آپ کا گوشت ریڈی ہو جائے گا. دیٹس اباؤٹ اٹ. آپ آئیں, اپنے حساب سے آپ نے جو گوشت بنانا ہے آپ کو سلیکٹ کر لیں یار کہ مجھے ران چاہیے, مجھے پائے چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے ایسے چاہیے, مطلب واٹ ایور, مجھے چاپیں بڑی چاہیے, چھوٹی چاہیے, ربس بڑی چاہیے, چھوٹی چاہیے, مجھے چکا گوشت چاہیے, نہیں چاہیے, واٹ ایور جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ٹک 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 اس ایپ پہ سلیکٹ کریں اور اپنا گوشت لکھیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے اس ملک کے اندر کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا نا کہ فکسیشن, ایگو ہے ہمارے یہاں پہ. اگر ایگو نہیں ہوتی نا تو یہ ملک بہت آگے جا چکا ہوتا, بہت پہلے ترقی کر چکا ہوتا یہ ملک. لیکن اس ملک اور اس کے ملک کے لوگوں کے اندر, ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی لوگوں کے اندر ایگو بہت زیادہ ہے, فکسیٹڈ ہے وہ اپنے آئیڈیاز کے اوپر, اور وہ اس کو چینج نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لوگ بولیں گے ارے بھائی ہمیں اتنا مزہ آتا ہے اپنا جانور گھمانے میں, آپ کیسی بات کر رہے ہو. یار اگر آپ کے گلے میں پٹا ڈال کے نا آپ کوئی بھگایا جائے نا آپ کی مرضی کے بغیر, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ 2 منٹ کے لیے سوچو اس بات کو. ٹھیک ہے نا, یو نیور نو. جانور ذبح کرنے کے لیے لایا ہو, تفریح کے لیے نہیں لایا ہو, بھگانے کے لیے نہیں لایا روڈوں کے اوپر نا. ٹھیک ہے, زبردستی اس کی مرضی کے بغیر اس کو نہیں بھگاؤ یار. جانور لائے ہو اس کو کھڑا رکھو, کھانا کھلاؤ, اس کا خیال رکھو, اس کو کنگھی کرو, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود دیٹ, میک شیور کہ اس کو تنگ نہ کرو. اسی طرح بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ, پراپرٹی ڈیمیجز ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ بہت دیکھے جاتے ہیں. ابھی میں 2 دن پہلے جا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے اس میں بائک آئی سو, ایک گائے جا رہی ہے, اچانک سے وہ ایک بائک والے میں گھس گئی, بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا ابا بیٹھا ہوا ہے, اس کی اماں بیٹھی, ٹک کر کے وہ سب کے سب گر گئے. کون بھائی, کون ذمہ دار ہے ان کا؟ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ یہ آپ کی کیسی قربانی ہے یار, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی, آپ اللہ کو کیسے آنکھیں دکھاؤ گے یار؟ تو اگر ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو ہم مطلب آپ سوئیں گے کیسے؟ میں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. تو کسی کی گائے جا رہی تھی کھڑی گاڑی کے اوپر, اسے چپک کر کے جو ہے وہ جب مار دیا کسی کے بیل نے, واٹ ایور. کوئی بکرے چڑھا دیے کسی نے اپنی 4 کی کھڑی ہوئی گاڑی کے اوپر, کسی کے رکشے کے اندر جو ہے وہ بکرے رکھ کے, مطلب واٹ ایور واٹس گوئنگ آن. ابھی آپ دیکھیں باہر جا کے حالت اتنی خراب ہے روڈوں کی, کوئی پرسان حال نہیں بھائی. ویسے ہی اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور دوسرا جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے اس کی کوئی پرواہ ورواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ صرف کہنے والی باتیں ہیں. اگر لوگوں کو پرواہ ورواہ ہوتی نا اس ملک میں, اس شہر کے لوگوں کو بھی, تو وہ بھی اپنے شہر کا خیال رکھ لیتے. وہ ان کو بھی کوئی پرواہ ورواہ نہیں ہے جو بات ہے. کیونکہ جو لوگ جو ہے اپنا جانور کاٹنے کے بعد اس کی اوجڑی, اس کا خون وہیں چھوڑ کے چلے جائیں, وہ ان سے آپ زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے. تو میرا آپ لوگوں سے یہ التجا ہے, دیکھیں عید ہے, بالکل عید ہے, سیکریفائس کا مہینہ ہے یہ. ٹھیک ہے, دکھاوے کا مہینہ ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ والے جانور جو ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک سو یار. یہ میرا یہ ذاتی ویو ہے اس کے اوپر کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر 10 لاکھ کا جانور لاؤں نا زندگی میں کبھی, آپ مجھے گریوان سے پکڑ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ 10 لاکھ روپے کا جانور لانا کوئی عقل بندی کا کام ہے. دس واٹ آئی تھنک کہ اگر آپ کو لاکھ لاکھ روپے کے 10 جانور ملتے ہیں تو آئی تھنک اس میں زیادہ حصے نہیں کرتے ہیں آپ. 10 جانور ملتے ہیں 70 حصے نہیں کرتے ہیں.
7 حصے ہوتے ہیں ایک بڑے جانور کے اندر، تو آپ مطلب خاندان کے کتنے لوگوں کو جو قربانی نہیں کر سکتے یا جو کر بھی سکتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد گزر گئے، ان سب کو آپ بخش سکتے ہیں، ان سب کو ایک حصہ دے سکتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. میری اسلامی نالج تو اتنی ہے نہیں، لیکن سم تھنگ لائک دیٹ، تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی ہے یہ نمبرس کی. 7 10 70 رائٹ. کتنے لوگوں کو آپ گوشت دے سکتے ہیں؟ ایزی سینٹر ہے، واٹ ایور جہاں بھی آپ کا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ گوشت دے سکتے ہیں؟ آپ اسٹور کروا سکتے ہیں گوشت. یار آپ چلیں، آپ کو ہم پوری ایک گائے دیں گے. بہت سارے ایسے جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت سارے اندرون سندھ میں بہت غربت ہے، آپ وہاں پہ وہ گوشت دے سکتے ہیں. بہت بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے. اور لیکن قربانی کا جو اصلی، جو اس کی جو جسٹ ہے نا، وہ سیکریفائز ہے، دکھاوا نہیں ہے، اسراف نہیں ہے. کیا وہ دکھاوا نہ کریں اور خیال کریں. سیکریفائز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل، اپنے جذبات، جو بھی آپ کا ایگو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو دکھاؤں گا کہ میں لایا ہوں، 5 لاکھ کا لایا ہوں اور کھڑے ہو کے دکھاؤں گا، نمائش کروں گا. ایسا نہیں کریں، ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. دوسری چیز، دوسروں کی املاک کا خیال رکھیں. کیونکہ آپ کی قربانی، مجھے تو نہیں پتا، آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں، اگر آپ کی قربانی کی وجہ سے کسی کے املاک کا نقصان ہوا ہے تو پتہ نہیں آپ کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے. واٹ ایور آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ ضرور اس کا خیال کریں. اور ان لوگوں کی املاک جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور روڈ بھی آپ ہی کہیے یار، مطلب ڈونٹ ٹرائی ٹو بریک دیٹ. دنیا میں آپ کہیں جائیں، آپ روڈ پہ کھڈا کھود کے دکھائیں، آپ دیکھیں آپ کو کیسے چتر پڑتے ہیں. آپ نہیں کھود سکتے. کیوں نہیں کریں گے وہاں پہ جا کے آپ؟ لیکن پاکستان میں کریں گے، اپنے ملک کے اندر. یار ایسے ایسے لوگ دیکھے دبئی کے اندر 3 بجے سگنل پہ کھڑا ہوا بندہ، تو کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بھی نہیں، سگنل توڑوں گا تو کیمرے میں فوٹو کھنچ جائے گی، چالان گھر پہ آ جائے گا. اچھا وہاں کھڑے ہو، پوری زندگی پاکستان میں سگنل پہ نہیں رکتے تھے. جمیرا بیچ کے اوپر جا رہے ہیں لیس کھاتے ہوئے، لیس کا ریپر اڑ گیا، بندہ لیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ریپر کے جو وہاں کا رہنے والا تھا، جو وہاں رہ رہا تھا. ہم تو ٹورسٹ ہیں، بندہ لیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ریپر اٹھا کے لایا ہے وہ، اور یہاں پہ وہیں چھالیاں کھا کے یوں ہی پھینک دیتا ہے. نوبڈی کیئرز اباؤٹ اٹ. آپ دیکھیں نا دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، اور ہم کہاں کے کہاں کھڑے ہوئے. آج تک ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ ہمارے مسئلے وہی کے وہی ہیں. اور یہ مطلب آپ کو برا لگے اچھا لگے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسئلوں کی جو جڑ ہے نا، وہ عوام خود ہے. یہ حکمران بھی عوام سے نکل کر آتے ہیں یار. یہ سارے بیوروکریٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب ہمارے اندر سے نکل کر آئے. یہ ہماری کمیونٹی سوچ کا نتیجہ ہے. آپ یقین کریں، آپ مانے نہیں مانے، یہ کرپشن ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے. ہمیں موقع ملتا ہے نا، ہم خود سگنل توڑ دیتے ہیں. ہمیں موقع ملتا ہے ہم لائن توڑ دیتے ہیں یار. ہمیں موقع ملے نا اگر ہم آدھا گھنٹہ، مطلب میں بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کچھ دنوں پہلے الیکٹرک پہ کیس کر دیا تھا، میرا بل زیادہ آیا تھا، میں وہ کیس جیت گیا. تو میں نے کسی کو بتایا کہ آپ بھی کیس کریں، آپ طریقہ کار یہ کہہ رہا ہے، کون کرے گا، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار. پھر آپ اگر آپ پراپر چینل فالو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کے بعد یہ بھی کمپلین نہ کریں کہ یار ہمیں بل زیادہ آ رہا ہے. بھائی دیکھیں دنیا میں ناانصافی ہوتی رہتی ہے. پراپر چینل ہے، آپ کمپلین کریں، آپ کیس کریں، آپ کیس جیت جائیں گے اگر آپ چور نہیں ہیں تو. کسی نے تھوڑے دن پہلے جو ہے سول برادر پہ ایک پوسٹ لگائی کہ، پوسٹ دکھائی کہ یار وہ ایک جو پیٹرول پمپ تھا، پیٹرول پمپ والے کو اس نے 1000 روپے دیے. پیٹرول پمپ والے کو لگا کہ اس نے 500 روپے دیے ہیں، اس نے اس کو 400 روپے دیے. بندہ تھوڑا آگے گیا، بائک پہ واپس گھوم کے آیا، اس نے بولا میں نے آپ کو 1000 روپے دیے ہیں. اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے 500 روپے دیے ہیں. خیر وہ بندہ چلا گیا. اس بندے نے جا کے جو ہے اوبرا میں ای میل ڈالی. اس کو فون آیا اس پمپ سے، بعد میں اس کو ای میل بھی آئی، اور اس پمپ والے نے اس کو بولا یار آپ نے یہ کیا کیا ہے. اوبرا ایکٹیو ہے، چیزیں ہیں کرنے کے لیے. آپ خود ایکٹیو نہیں. کیوں؟ آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں نا یار. جب آپ ایسے روڈ کے اوپر کھڈا کھودیں گے اور اپنا ٹینٹ باندھیں گے اور گلی بند کر دیں گے آنے جانے والوں کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے بہت ساری چیزیں کر کے دیکھی ہیں. کسی ٹائم پہ، تھوڑے ٹائم پہلے کی بات ہے، 2 میجر گلیاں بند ہیں. ایک گلی کے اندر عرس ہو رہا ہے کسی مزار کی وجہ سے، اور دوسری گلی کے اندر جو کسی کی شادی ہو رہی ہے. اچھا مجھے کیا پڑی ہوئی ہے یار؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے کیڑا ہے. مجھے نا کہیں ناانصافی ہوتے ہوئے دکھتی ہے نا، تو مجھے برا لگتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور میں اپنے غصے کو انسانوں پہ نہیں اتارتا، میں صحیح طرح سے اس کو چینل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایک چیز جو ہے نا میں نے اپنی لائف میں ضرور سیکھی ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے 15 پہ فون لگایا سب سے پہلے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں ایک ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی جس کو اس گلی میں جانا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس گلی میں نہیں جا پا رہی تھی. اور اب آپ سوچیں کہ ٹریفک جیم ہے، ایک ایمبولینس نے جانا ہے. اور میں اس لیے اس بات سے ریلیٹ کر سکتا ہوں
کیونکہ آج سے 2 سال پہلے میں اپنے والد کو ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جا رہا تھا. ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا, دماغ کی نس پڑ گئی تھی, ایک حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہو چکا تھا. آپ یقین کریں میں وہ ہر ایک ایک لمحہ جو ہے نا اس کو محسوس کر سکتا ہوں. آئی کین ایمپیتھائز اینی بڈی ہوز ان دیٹ بلڈی ایمبولینس. جب تک آپ کے گھر کا کوئی آدمی ایمبولینس میں پھنسے گا نہیں نا کسی ٹریفک میں, آپ کو جب تک سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے یار. جب تک آپ دور سے آواز سن کے نا, میں جو ایمبولینس کی آواز دور سے آتی ہے میں فوراً سائڈ میں جاتا ہوں. میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں, یہ بات نہیں بتا رہا کہ میں کوئی بہت پارسا آدمی ہوں. بات یہ ہے کہ میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں, اور اگر آپ اس چیز سے گزریں تو آپ بھی اس کو ضرور محسوس کریں. تو وہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے. میں نے 15 پہ کال کری, میں نے کہا یار یہ 2 گلیاں ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ دونوں گلیاں بند کر دی ہیں, ایک میں اور سو رہا ہے ایک میں شادی ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کر لو آپ نے کون سی گلی کھلوانی ہے, لیکن یہ گلی ایک گلی کو ہی کھلوا دیں آپ. میں وہاں پہ کھڑا رہا, میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے مجھے موبائل سے فون آیا کہ بھائی گلی میں ہم آ گئے. میں نے کہا جی آپ آ جائیں آپ کھلوائیں اس کو. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا موبائل چلی گئی. میں نے وہ موبائل جب جانے لگی ٹینٹ نہیں ہٹا. میں نے پھر 15 پہ فون کیا, میں نے کہا موبائل میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور یہ ٹینٹ نہیں ہٹ رہا ہے یہاں سے شادی کا, اور ایمبولینس ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے, اس ٹینٹ کو ہٹاؤ یہاں سے. میں نے کہا یہ شادی کا ٹینٹ یہاں نہیں لگنا چاہیے. پھر ان کو فون آیا 2-3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد وہ ٹینٹ موبائل نے زبردستی وہاں سے ہٹوایا ہے کہ اب ہٹائیں آپ. یہ بے ایسی ہے نا, ایک ہی بار میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. چھوٹی سی اور مثال لیں, پچھلے ہفتے کی بات ہے. رات میں ہم بیٹھے ہوئے اور ایک دودھ لسی والا جو ہے وہ آبویسلی دیتا ہے. ہم نے بیٹھے ہوئے دودھ سوڈا لے رہے ہیں لوگ اور شیکس لے رہے ہیں, جس اینڈ دیٹ واٹر, کرسیاں لگی ہوئی بیٹھے ہوئے لوگ, چل رہی ہے اس کی دکان. تو ایسے ہی رات کے 2-2:30 تو ویسے ہی بج چکے تھے. تو میں نے کہا چلو ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. میں نے 15 پہ کال لگائی, میں نے اس کو کہا یار یہ دکان والا جو ہے اس میں تو چاندنی لگی ہوئی ہے, لوگ کچا کچ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور جو ہے وہ اور یہ تو بیچے جا رہا ہے اپنے دودھ سوڈا اور یہ شیک وغیرہ دما دم, تو آپ یہ بند کب کرائیں گے, یہ کیا سین ہے. انہوں نے کہا سر ابھی ہم گاڑی بھیجتے ہیں. آپ یقین کریں 2 منٹ کے بعد نا ایگزیکٹلی اندر سے بندہ بھاگتے ہوئے آیا, کہہ رہا تھانے سے فون آیا ہے, اٹھاؤ کرسیاں اٹھاؤ, گاڑی آ رہی ہے تھانے سے. کین یو امیجن, ابھی تو گاڑی آئی بھی نہیں ہے, اس کو فون آ گیا یار. اور جب گاڑی آئی ہے نا, گاڑی بھی نہیں آئی, گاڑی آئی بھی نہیں, اور گاڑی نے مجھے پھر 15-20 منٹ کے بعد موبائل سے فون آیا کہ سر کیا سین ہے, آپ ہماری معاونت چاہتے ہیں, اب کیا معاملات ہیں. میں نے کہا یار اب تو فون آ گیا اور اس کو بند ہو گیا. کہہ رہے اب کیا چاہتے ہیں آپ, ہم آئیں کہ نہیں آئیں. میں نے کہا اب تم آ کے کیا کرو گے, اب تو اس نے بند کر دیا. لیکن ہوا کیا, تھوڑی دیر کے بعد جب ہم واپس جانے لگے پھر کرسیاں لگا دی اس میں. تو اسی یہ بے حسی ہمارے اندر ہے, یہ بے حسی ہمارے اپنے اندر ہے. یہ اس پہ آپ کسی کو بھی آپ جتنا چاہیں بلیم کر لیں. میں نے 2010 میں ایک ٹریننگ کری تھی جس کا نام تھا ایکٹیو سٹیزن شپ. اس کے اندر 3 ورڈ بڑے زبردست سکھایا گئے تھے, بلیم, شیم اور جسٹیفیکیشن. سب سے بڑا مسئلہ اس عوام کا پتہ ہے کیا ہے, بلیم. دوسرے کو بلیم ڈال دیتے ہیں, فوراً بلیم ڈال دیں گے اس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی, اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا, اس کی وجہ سے. ساری مستی اپنی مرضی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو کام نہیں کر پاتے نا وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. شیم فل ہیں ہم بالکل, مطلب ہمیں شرم بھی آتی ہے, ہم اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہیں, اور جسٹیفائی بہت کرتے ہیں, ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اللہ بھلا کرے طلع اقبال کا TI کا, جس نے یہ بڑی زبردست طریقے سے مجھے یہ چیز سکھائی تھی کہ بلیم, شیم اور جسٹیفیکیشن جو ہے نا یہ زندگی میں بہت کھلا رہے ہیں. اگر آپ نے ترقی روکنی ہے نا قوموں کی, اپنی ذاتی, کسی کی بھی, اس کو ان 3 الفاظوں میں لگا دو, بلیم کرواؤ, شیم کرو اور جسٹیفائی کرنا شروع کر دو, آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہماری قوم میں نا یہ تینوں چیزیں ماشاء اللہ بڑے پور زور طریقے سے پائی جاتی ہیں. آپ کا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا, ابے امریکہ کی سازش ہے, یہودی سازش ہے بھائی, انڈیا ہے بھائی انڈیا. شیم فل ہیں, شیم فل کے ساتھ یار بس کیا بتائیں یار. ایک طبقہ بہت شیم فل, یار کیا بتائیں یار, بس سمجھ نہیں آ رہا یار, بہت شرمندگی کی بات ہے یار, بہت شرمندگی کی بات ہے. اچھا آپ نے کیا کیا, خاموش. اور جسٹیفائی, ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں یار, ہر چیز کو. آپ نے بھائی ٹریفک کیوں توڑا, بھائی میں بہت جلدی میں تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے. آپ نے لائن کی توڑی, بھائی میں بہت جلدی میں تھا. جسٹیفیکیشن, ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہے اس قوم کے پاس, ہے نا. اور پھر دیکھیں جب جسٹیفیکیشن آپ دیں گے نا ہر چیز کے اوپر, تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایبلٹی ٹو ری وزٹ اینڈ لرن ختم ہو جاتی ہے. ری وزٹ اور لرن آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یو آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی سم تھنگ دیٹ از انجسٹیفائبل. You have to accept your mistake, go back, revisit, correct it, come forward, move forward in the right direction. That's how it works. But it takes courage to do that. کیونکہ اپنے آپ کو فیس کرنا پڑے گا نا یار. اور سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا بغیر کپڑوں کے برہانا, اپنے آپ کو جو دیکھنا آئینے میں سب سے مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. کیونکہ آپ کو جو ہے نا حقیقت دکھتی ہے,
اور ریئلسٹک پکچر دیکھنا ہر کسی کو پسند نہیں آتا. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ دعا کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ جو ہیں شاید زندگی میں کوئی ایسا سال مجھے دکھے کہ جس کے اندر جو ہے میں اس نظام کو دیکھ سکوں. لیکن آئی ووڈ ارج دا اسٹارٹ اپس, I would urge the tech community to come forward with some solutions, and I would urge the conventional businessmen جن کے پاس انویسٹمنٹس ہیں کہ وہ آپ ملیں ایسی جگہوں میں انویسٹ کریں, ایسے ابیٹیئرز میں انویسٹ کریں جو کہ ماس اسکیل کے اوپر جو ہے قربانی کے جانوروں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اور ٹیکنالوجی تو یار اب میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے آدمی کو یہ اندازہ ہے کہ کان میں RFID ٹیگ لگ سکتا ہے جانور کے اور وہ یوں گزر کے جائے تو میسج آ جائے, تو میرا نہیں خیال کہ ٹیک کمپنیز کو کچھ اتنا مشکل ہوگا. یہ ہمارے پاس بہت اچھے اور بہت چیتے لوگ ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ ذرا جائیں نیسٹ آئیو جائیں, آپ جو ہے وہ NIC نیشنل انکیوبیٹر سینٹر جائیں, اور بھی بہت سارے ہمارے پاس اتنے سارے آفیسز ہیں جو کہ US کمپنیز کو جو ہے کیٹر کرتے ہیں. تو ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن آبویسلی فکسیشن جو ہے نا اس سے باہر نکلیں یار. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے سننے کا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہتر گزرے اور آپ کی عید بہت اچھی گزرے, اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا, اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. تھینک یو. بائے بائے. اللہ